अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। तो पहले तो मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है और मैं जानती हूँ कि मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। कल मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े जिसमें वो कह रहे थे कि आवाज़ नहीं, शायद ऑडियो है ही नहीं। फिर मैंने पूरी वीडियो खुद मैंने सुनी। फिर मैंने कहा मुझे तो बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही है। बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा, मैंने हीर को भेजा, अपने दोस्तों को भेजा, जाकर चेक करो कि आवाज़ आ रही है तुम लोगों को। तो सब ने बोला कि आवाज़ तो क्लियर आ रही है, किसने बोला है कि आवाज़ नहीं आ रही। मैं इतनी परेशान हो गई हूँ, पता नहीं रीडर्स ऐसे क्यों कह रहे हैं कि आवाज़ ही नहीं आ रही। फिर मुझे लगा हो सकता है उनके अपने फ़ोन में कोई मसला हो। तो हीर ने बोला मैं रिप्लाई कर देती हूँ, तो मैंने बोला रहने दो, रिप्लाई मत करो, आज की वीडियो में मैं क्लियर कर दूँगी। तो मैं खुद ही बता दूँगी कि मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, आप अपना चेक करो। यार मैंने अभी अभी अपना फ़ोन ठीक करवाया, ये बात मत करो कि आवाज़ नहीं आ रही। स्पीकर में कुछ इशू था, मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि रीडर्स कह रहे थे कि नहीं है। फिर मैंने चेक करवाया तो उन्होंने बोला कि आपका स्पीकर बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी हम सफाई कर देते हैं स्पीकर की। तो मैंने सफाई करवाई है तो भी कुछ नहीं है, स्पीकर बिल्कुल ठीक है, फिर भी आप लोग कहते हो कि आवाज़ नहीं आती। तो आज ना प्लीज़ आप पहले अपनी आवाज़ ऊंची कर लो, फिर सुनो, और अगर सुनते नहीं हो तो म्यूट कर लो। और आज हम पढ़ेंगे, पहले मैं अपने पेपर्स के बारे में बताऊं, क्योंकि कुछ कमेंट्स आए थे बीच में, वो कहते आपका पेपर कैसा हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यार, मैं कहती हूँ इतना इजी था ना मेरा आज का पेपर कि अगर मैं 100 कर भी लिखती तो फिर भी पूरे पूरे मार्क्स आते, इतना आसान था। और मेरे सारे पेपर बहुत आसान हैं, क्योंकि सबसे मुश्किल तो इंग्लिश का होता है मेरे हिसाब से। तो इंग्लिश का वो फर्स्ट सेमेस्टर में हो गया था, तो उसका नो टेंशन, कोई मसला नहीं है। तो अब जो है मतलब अपने फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री, उर्दू, ये चल रहे हैं, तो इसमें तो कोई, मैं कहती हूँ टेंशन वाली बात ही नहीं। तो बहुत अच्छी तैयारी है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बताया था आपको कि 1.5 माह से हम सिर्फ बार बार वही कुछ पढ़ रहे हैं, हमने बस उसी को बार बार रटे जा रहे हैं। तो इतने अच्छे से तैयारी है कि 100 कर भी लिखूं तो भी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो अब हम आज के एपिसोड रीड करते हैं, लेकिन आप सब दुआओं में याद रखो मुझे, कि ये ना हो कि वो अल्लाह पाक गरूर पसंद नहीं करता। मैं गरूर नहीं कर रही, मैं बस बता रही हूँ कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। और पता है मैं ना वो स्टूडेंट नहीं हूँ जो एंड पे आके पढ़ता है, मैं पूरा साल थोड़ा पढ़ती रहती हूँ, क्योंकि मुझे और भी बहुत कुछ करना होता है। तो मुझे पता है कि मतलब मैं ना अगर मेरे सर पे कुछ बोझ शोझ आ जाए ना, तो मैं टेंशन लेने लगती हूँ। तो फिर मेरी फैमिली मुझे कभी टेंशन नहीं लेने देती, वो यही कहते हैं कि साथ साथ करो, खुद पर बहुत सारा मत डालो, फिर तुम्हारे लिए मुश्किल होगी। तो अब तो मेरी आदत है कि मैं कभी भी लास्ट पे आकर नहीं पढ़ती, मैं पूरा जितना सेमेस्टर होता है उसमें पढ़ती रहती हूँ थोड़ा करके। तो फिर मेरी तैयारी कुछ भी हो जाए अच्छी रहती है। हाँ, लेकिन इंग्लिश की अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी पास हो गई थी। या अल्लाह, पुरानी बातें याद नहीं करते, क्योंकि मैं जब भी इंग्लिश को याद करती हूँ ना, तो मैं जिसने वो बुक लिखी है उसको बदुआएं देती हूँ। है, अब हम स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड, नो मोर फजूल बकवास। तो लेट्स स्टार्ट। वैसे एक मिनट, एंजल ने कंपटीशन स्टार्ट किया, आप सब उसमें पार्टिसिपेट करो, क्योंकि एंजल मैं कहती हूँ कि मास्टर है हमारी एडिटिंग की। मैं तो कहती हूँ मेरी ऑफिशियल एडिटर है वो। जितनी भी एडिटिंग आप मेरे यूट्यूब पे देखते हो, मेरे पेज पे देखते हो, सब एंजल शाह बनाती हैं, और वो आई थिंक मेरे ग्रुप की सबसे बेस्ट एडिटर हैं। तो उनकी तरफ से एक कंपटीशन है, मैं कहती हूँ तुम लीडर हो सबकी। तो और अगर आप कुछ सीखना चाहें तो उनसे पूछ भी सकते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से गाइड भी करेगी आपको। तो लेट्स स्टार्ट आज के एपिसोड। रिश्ते जुनून, किस्त नंबर 9, तहरीर अरीज शाह। छोड़ दो मुझे प्लीज़, जाने दो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो। क्या दुश्मनी है तुम लोगों की मेरे साथ। वो चिल्लाए जा रही थी, रो रही थी, दूर तक इसे रूही की आवाज़ आती रही। वो अपनी मासूम तोतली आवाज़ में इन सब से इसे छोड़ने की इल्तिजा कर रही थी, लेकिन ये लोग बेहिस थे। इन्हें किसी से कोई गर्ज ना था। इनके हाथ का थप्पड़ खाने के बाद इसमें हिम्मत ख़त्म हो गई थी, और फिर वो पूरी तरह से इन लोगों के रहमो करम पर हो गई थी। ये लोग इसे कहाँ लेकर जा रहे थे, क्या मकसद था इन लोगों का, वो कुछ भी नहीं जानती थी। इसे इनसे खौफ आ रहा था। आखिर ये लोग इससे क्या चाहते थे,
کس مقصد کے لیے وہ اسے اغوا کر رہے تھے۔ وہ اس وقت انجان مردوں میں تنہا تھی۔ اس سوچ نے ہی اس کے پورے جسم میں سنسناہٹ پیدا کر دی تھی۔ یہ لوگ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ ان کے سامنے وہ بے بس سی کمزور سی لڑکی کیا کر سکتی تھی؟ وہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی تھی، لیکن یہ لوگ اسے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑتے تو وہ خاموشی سے بیٹھی بس یہ سوچ رہی تھی کہ آخر یہ لوگ اسے کہاں لے کر جا رہے تھے۔ وہ کچھ بھی تو نہیں جانتی تھی۔ پلیز خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ میں تو تم لوگوں کو جانتی بھی نہیں۔ اپنے ہاتھ پیر مارتی وہ ان سے رہائی کی مکمل کوشش کر رہی تھی۔ جتنا وہ اپنا بچاؤ کر سکتی تھی وہ کر رہی تھی۔ دیکھو لڑکی، آرام سے بیٹھی رہو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ ہمیں کچھ کرنے پر مجبور مت کرو۔ ہماری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے باس کا حکم ماننا ہے۔ ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، تو بہتر ہوگا کہ تم بھی ہمارے ساتھ تعاون کرو۔ ان میں سے ایک آدمی بے حد غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں بولا۔ اس کے ہاتھ میں گن تھی۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ اگر اس نے کسی بھی طرح کی کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو وہ گولی مارنے میں زیادہ وقت نہیں لگائیں گے۔ اس کے ہاتھ میں موجود گن لوڈڈ تھی، جو کبھی بھی اس کا نشانہ لے کر اس کی زندگی کی ڈور کو ہمیشہ کے لیے کاٹ سکتی تھی۔ اس وقت وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ اپنے حق میں کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ پلیز مجھے جانے دو، وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کوئی اس کے ساتھ ایسا کیوں کرے گا؟ یہ لوگ کون تھے اور اس سے کیا چاہتے تھے؟ وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ اسے کہاں لے کر جا رہے تھے؟ ان لوگوں کا کیا مقصد تھا؟ کون تھا ان کا باس جو اسے کڈنیپ کروا رہا تھا؟ وہ بھلا کسی کو کیا دے سکتی تھی؟ اس کا تو اپنا ہی کوئی سہارا نہیں تھا، جس کی وہ کوئی امید رکھتی کہ کوئی آ کر اسے ان لوگوں سے بچائے گا۔ آخر ان لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کرنا تھا؟ کس مقصد کے تحت وہ اسے اغوا کر رہے تھے؟ اس آدمی کے ڈر سے چپ ہو کر وہ بیٹھ گئی تھی۔ اسے موت سے ڈر لگتا تھا۔ وہ یوں بے نام گمنام موت نہیں مرنا چاہتی تھی۔ شاید یہ لوگ اسے غلط فہمی کے تحت اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے، لیکن اگر ایسا کچھ ہوتا تو وہ لوگ امجد سے یہ کیوں کہتے کہ وہ صرف ان کا مہمان لینے آئے ہیں؟ کچھ تو تھا جو وہ نہیں جانتی تھی، کچھ تو تھا جو اس سے چھپایا جا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے لگتا تھا کہ اس کی کڈنیپنگ کے پیچھے کی وجہ کہیں نہ کہیں ساد ہے۔ وہ بری طرح سے روتے ہوئے ان کے ساتھ ہی سفر طے کر رہی تھی۔ گاڑی بہت تیز چل رہی تھی جب اچانک ان کی گاڑی کے سامنے کوئی اور گاڑی آ رکی۔ اچانک بریک لگنے کی وجہ سے گاڑی جھٹکا کھا کر رکی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اور پھر دوسرے ہی لمحے اسے امید کی کرن نظر آئی تھی۔ ایام سکندر کے روپ میں اس نے سامنے سے آتے اپنے مسیحا کو دیکھا تھا۔ وہ ہر طرح کی امید چھوڑ کر بیٹھی تھی، لیکن اللہ سے نا امید نہ تھی۔ اسے یقین تھا کہ اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا، اور اللہ نے اس کی مدد کے لیے فرشتے کو بھیج دیا تھا۔ وہ سامنے سے آتے آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ سفید کرکتے سوٹ پر ایک شکن بھی نہ تھی، لیکن سیاہ گہری آنکھوں میں غصہ غضب کا تھا۔ غصے کی شدت سے آنکھیں سرخ تھیں، جبکہ گردن کی نسیں باہر کو ابھری ہوئی تھی۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس گاڑی کی طرف آ رہا تھا۔ کالی سیاہ کسی اندھیری رات سی آنکھیں، لمبی مغرور ناک تلے سیاہ گھنی مونچھوں تلے سختی سے ایک دوسرے میں بیجے انابی لب۔ وہ بنا پلکیں جھپکائے اس وجاہت کے شاہکار کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کوئی سیاست دان نہیں بلکہ کسی ریاست کا بگڑا شہزادہ لگتا تھا۔ ہیر نے نوٹ کیا
وہ اکیلا ہرگز نہیں تھا، اس کے ساتھ پولیس کی 3-4 گاڑیاں تھیں اور وہ چاروں طرف سے اس گاڑی کے آگے پیچھے آ رکی تھی۔ یہ تو پولیس لے کر آیا ہے، اگر ہم پکڑے گئے تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، ڈرائیور نے کہا۔ کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، پولیس اس لڑکی کی وجہ سے آئی ہے، تو وہ لوگ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ اس لڑکی کو کچھ بھی ہو۔ اب یہ لڑکی ہی ہمیں یہاں سے نکالنے کی وجہ بنے گی، وہ مضبوط مگر کچھ خوفزدہ انداز میں بولا۔ وہ ان لوگوں کو دھمکی دینے کی پلاننگ کر ہی رہے تھے کہ اچانک کسی نے گریبان سے پکڑ کر کھڑکی سے باہر کھینچا۔ اپنا بچاؤ کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے وہ اس چھوٹی سی جگہ سے گھائل ہوتا زمین پر جا گرا تھا، اور اب اس نے دیکھا تھا ایام بری طرح اسے پیٹ رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر آئے مہمان پر حملہ کرنے کی؟ وہ پاگلوں کی طرح اسے مارے جا رہا تھا۔ اس کی حالت عجیب دیوانوں جیسی تھی، اس کی رگیں غصے سے پھولی ہوئی تھی، وہ بس اسے مارے جا رہا تھا۔ اس کا کسرتی وجود پسینے سے شابور ہو چکا تھا۔ سر پلیز اسے چھوڑ دیں، یہ مر جائے گا۔ آفیسر نے اسے روکنا چاہا، لیکن وہ تو جیسے ہوش میں ہی نہیں تھا۔ ہیر اسے انسپکٹر کی پکڑ میں بے قابو ہوتے دیکھ رہی تھی۔ وہ شاید نہیں، یقیناً اس آدمی کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ کافی کوشش کے بعد وہ آفیسر اس آدمی کو بچانے میں کامیاب ہوا۔ وہ تنفر سے سر جھٹکتا ہیر والی گاڑی کی طرف آیا تھا۔ پولیس نے باقی کے تمام لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ ان کی پلاننگ دری کی دری رہ گئی تھی۔ پولیس نے بہت تیزی سے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ اس وقت گاڑی میں ان کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور وہ اپنی جان بچ جانے پر بری طرح سے رو رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ان لوگوں نے تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی تو نہیں کی؟ اسے اپنے ہاتھ پر اچانک گرفت محسوس ہوئی۔ وہ اسے باہر کی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی گاڑی سے نکل آئی۔ اس کا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا جب ایام نے اپنا جیکٹ اتارتے ہوئے اس کے کندھوں پر ڈال دیا۔ سر آپ کی وائف ٹھیک تو ہے نا؟ پولیس لوگوں کو گرفتار کرنے کے بعد آ کر اس سے پوچھنے لگی۔ اس کی وائف کہنے پر وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا پولیس غلط فہمی کا شکار تھی، یا اس نے سچ میں ایسا ہی کوئی تعارف کروا دیا تھا؟ یہ ٹھیک ہے، تم لوگ پتہ کرو یہ کون ہیں یہ لوگ، اور یہاں کس مقصد سے آئے ہوئے ہیں۔ ساری انفارمیشن چاہیے مجھے، وہ ان سے کہتے ہوئے ہیر کا ہاتھ تھامے اسے گاڑی کی طرف لے کر آیا تھا۔ امجد، وہ اسے دیکھتے ہوئے امجد کے بارے میں بتانے لگی، جو اس کی خاطر گولی تک کھا چکا تھا۔ امجد کو ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے، جبکہ مستانیہ اور روحی گھر جا چکی ہیں۔ فکر نہ کریں، وہ محفوظ ہیں۔ وہ اسے حوصلہ دیتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا، جبکہ وہ آتے ہوئے بھی مسلسل روتی ہوئی آئی تھی۔ ایام نے اس سے کوئی بات نہ کی، نہ کوئی سوال پوچھا، اور شاید وہ خود بھی جواب دینے کی کنڈیشن میں نہیں تھی۔ ہائے اللہ، کیا ہو گیا میری بچی کو، میری معصوم بچی؟ کون تھے وہ کمینے لوگ جو اس معصوم کے پیچھے لگ گئے؟ امی جان اسے اپنے سینے سے لگاتی بار بار اس کا ماتھا چوم رہی تھی۔ پتہ نہیں کون تھے چاچی جان، لیکن پولیس کے ہاتھ چڑھ چکے ہیں، اور جلد ہی ان کے بارے میں ہمیں کوئی نہ کوئی معلومات مل جائے گی۔ فکر نہ کریں، یہ لوگ جو بھی تھے آسانی سے چھوٹ نہیں پائیں گے۔ ان لوگوں کو میں ان کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ ان لوگوں نے میرے گھر کے مہمانوں پر حملہ کیا ہے، اتنی آسانی سے نہیں بخشوں گا انہیں۔ پولیس ان سے معلومات لے رہی ہے، جلد ہی ہمیں ان کے بارے میں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے سب کچھ بتا رہا تھا، جبکہ ہیر خاموشی سے سن رہی تھی۔ سر یہ لوگ جو بھی تھے
وہ آپ کے دشمن نہیں تھے اور نہ ہی آپ کے لیے یہاں آئے تھے۔ ان لوگوں کا مقصد صرف اور صرف ہیر جی کو یہاں سے لے کر جانے کا تھا، اور سب سے اہم بات، ان کا کوئی باس ہے جو ان سے یہ کام کروا رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے ہی اس کو صحیح سلامت لے کر جانا چاہتے تھے، کیونکہ ہیر کو گاڑی سے نکالتے ہوئے وہ ایک دوسرے کو احتیاط سے کھینچنے کا کہہ رہے تھے کہ اسے کچھ ہو نہ جائے، ورنہ وہ اپنے باس کو کیا جواب دیں گے۔ تانیہ کو اب تک جو بھی پتہ چلا تھا وہ سب کچھ بتا چکی تھی۔ اس کے لیے بھی یہ چیز کافی حیران کن تھی کہ ایک معمولی سی لڑکی کی بھلا کسی کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے۔ آخر کون تھے وہ لوگ؟ اسے لینے کے لیے کیوں آئے تھے؟ ان لوگوں کا ضرور کوئی نہ کوئی مقصد تھا۔ ہیر کو دیکھ کر ایسا لگتا تو نہیں تھا کہ وہ ان کو جانتی ہے۔ اس طرح کی کسی سچویشن کا اس نے بھی پہلی بار ہی سامنا کیا تھا۔ فکر نہ کریں، سب کچھ پتہ چل جائے گا، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے، وہ سب کچھ پتہ لگا لے گی۔ ہیر کا ڈر دیکھتے ہوئے اس نے تانیہ کو سمجھانے والے انداز میں کہا، اور ساتھ ہی اسے ہیر کو اندر لے جانے کے لیے بھی کہا۔ جبکہ وہ اس کی بات کو سنتے ہوئے ہیر کو تھام کر اس کے کمرے میں لے جانے لگی تھی۔ وہ اب تک بہت بری کنڈیشن میں تھی، ڈر سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کون سی سچویشن سے نکل کر آئی تھی، لیکن تانیہ کو اس معصوم پر بہت ترس آ رہا تھا جو ابھی تک ان لوگوں کے ڈر سے نہیں نکل پائی تھی۔ وہ بیچاری تو شاید ان لوگوں سے بھی انجان تھی۔ ہیر، آپ پریشان مت ہوں، ہمیں ان لوگوں کے بارے میں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ انشاءاللہ ہم ان لوگوں کو بہت جلد ان کے انجام تک پہنچائیں گے۔ پولیس اپنا کام کر رہی ہے اور آپ فکر نہ کریں، یہ سارا علاقہ ایام سر کے انڈر ہے، یہاں سے کوئی بچ کر نہیں جا سکتا۔ ہمیں جلد سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ یہاں پر ان کی اجازت کے بنا کوئی نہیں آ سکتا۔ سر یہاں کے ایک ایک انسان سے واقف ہیں۔ اس آبادی میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو ایام سر کے پاس ہی لوگ آتے ہیں۔ یہ لوگ انجان تھے اور کہاں سے آئے تھے یہ بہت جلد ہمیں پتہ چل جائے گا، اور ان کے مقصد کے بارے میں بھی۔ یہاں سے وہ بچ کر نہیں جا پائیں گے، یقین کریں میرا۔ میں جانتی ہوں آپ بہت زیادہ خوف زدہ ہیں، ایسی کنڈیشن میں تو کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو جائے۔ میں آپ کو نیند کی گولی دیتی ہوں، آپ تھوڑی دیر کے لیے سو جائیں تاکہ آپ کا ذہن ان سب چیزوں سے باہر نکل پائے، ورنہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ بیمار ہو جائیں۔ وہ ایک گولی اسے دیتے ہوئے تفصیل سے بتا رہی تھی، جبکہ اس وقت وہ اتنی بری ذہنی حالت میں تھی کہ اس کی بات کو سنتے ہوئے اس نے فوراً اس کے ہاتھ سے گولی کو تھام لیا تھا۔ اس کے دماغ میں مسلسل یہی ساری باتیں چل رہی تھیں۔ ان لوگوں کی بھلا اس کے ساتھ کیا دشمنی تھی جو وہ اس کو کس مقصد سے اغوا کر کے اپنے ساتھ لے جا رہے تھے؟ کون تھا ان کا باس اور وہ اسے کیوں اغوا کروا رہا تھا؟ آخر اس آدمی کی اس کے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ اگر آج ایام سکندر وہاں وقت پر نہ پہنچتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ اگر وہ نہ آتا تو یقیناً وہ لوگ اسے اپنے ساتھ لے جاتے، اور اس کے شوہر کا تو کہیں کوئی اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ آخر کہاں تھا وہ؟ آخر کیوں وہ اسے اس انجان جگہ چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا؟ وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جو اپنے تحفظ کے لیے ہمیشہ اپنے شوہر کی طرف نگاہیں اٹھاتی ہیں۔ اس کا شوہر اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ اس کی ساس بھلا کیا کر سکتی تھی اس کے لیے؟ اگر وہ لوگ دوبارہ آ جاتے ہیں تو کون تھا وہ ایام اس کا جو بار بار وہ اسے بچائے گا؟
کیوں وہ اس کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈالے گا؟ کوئی بھی نہیں، وہ اس کا کوئی بھی نہیں تھا، اس کا سب کچھ تو ساتھ تھا۔ وہ شخص کوئی نہیں تھا اس کا جو بار بار اس کی حفاظت کرے گا، جو اپنی جان پر کھیل کر اس کے سامنے آئے گا۔ وہ لوگ اسے گولی بھی مار سکتے تھے، لیکن اس نے اپنی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کی حفاظت کی تھی، اور اگر وہ ہوتا ہی نہیں تو کیا ہوتا؟ وہ سوچتے سوچتے نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ نیند کی گولی نے شاید اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ باہر کھڑا یہی سب سوچوں میں مصروف تھا کہ آخر یہ حرکت کون لوگ کر سکتے ہیں؟ آخر اس طرح کا قدم کون اٹھا سکتا ہے؟ اس علاقے میں سب لوگ جانتے تھے کہ یہ علاقہ کس کے انڈر ہے، ایسے میں اس سے پنگا لینے کی ہمت تو کوئی بھی نہیں دکھا سکتا تھا۔ تو پھر آخر یہ حرکت کس نے کی تھی؟ وہ پولیس کے فون کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اب اس کیس کی تفصیل صرف پولیس ہی بتا سکتی تھی۔ وہ لوگ ریمانڈ روم میں تھے اور بہت بری حالت میں تھے۔ پولیس نے ان لوگوں کو مار پیٹ کر ان سے حقیقت نکلوانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ وہ لوگ صرف ان لوگوں کے بارے میں ہی نہیں بلکہ ان کے پیچھے جو ہاتھ تھا اس کے بارے میں بھی جاننا چاہتا تھا۔ لیکن اب تک اسے پولیس کا کوئی فون نہیں آیا تھا۔ اس کے دشمنوں کی بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اس کے گھر کے اندر سے کسی فرد کو نقصان پہنچاتے۔ یہ کسی باہر والے کا کام تھا جو اس کی پاور سے انجان تھا، ورنہ ایام سکندر کے راستے میں آنے کی بھلا کس کی اوقات تھی؟ اس کا بڑے سے بڑا دشمن بھی اس کے گھر کے اندر کے بارے میں جاننے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ آدمی یا تو ایام سے انجان تھا یا اس سے زیادہ پاور میں۔ ہیر کو تانیہ نے نیند کی گولی دے دی تھی۔ اس کو سوتے ہوئے 3-4 گھنٹے گزر چکے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اب وہ کس حالت میں ہے، لیکن یہ حقیقت تھی کہ وہ اس کو دیکھنا چاہتا تھا، اس سے ملنا چاہتا تھا۔ اس کا ڈر دیکھتے ہوئے اس نے اسے منظر سے ہٹا دیا تھا، جبکہ اس نے چاچی جان سے بھی پوچھنے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے بھی اس سب معاملات سے بالکل انہوں نے بھی یہی کہا کہ وہ ان سب معاملات سے بالکل انجان ہیں۔ ان سے پوچھنے پر انہوں نے روتے ہوئے کہا تھا کہ ساتھ کی تو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں ہے اور نہ ہی ساتھ کسی طرح کے پنگے میں پڑتا ہے، تو پھر بھلا یہ لوگ کون ہو سکتے تھے؟ سر، پولیس اسٹیشن سے فون ہے۔ اس کے نوکر نے بھاگتے ہوئے اس کا موبائل فون اس کے حوالے کیا تھا۔ وہ اپنا موبائل اندر میز پر رکھ آیا تھا۔ ہاں آفیسر، کچھ پتہ چلا تمہیں ان لوگوں کے بارے میں؟ کون تھے وہ لوگ اور ہیر کو اغوا کر کے کہاں لے کر جا رہے تھے؟ کیا مقصد تھا ان کا؟ وہ ایک ہی سانس میں کئی سارے سوال پوچھ چکا تھا۔ ہم معذرت خواہ ہیں سر، ابھی تک ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں کر پائے، اور ہم نے لوگوں کو بہت مارا پیٹا، لیکن اب تک ان لوگوں نے اپنی زبان نہیں کھولی۔ نہ جانے ان لوگوں کا تعلق کس گینگ سے ہے، لیکن سر یہ لوگ بہت پاورفل ہیں۔ ان کے چکر میں کافی ساری کالز آ چکی ہیں، یہاں تک کہ ہمیں ڈپٹی کمشنر کا بھی فون رسیو ہو چکا ہے۔ فی الحال ہم نے انکار کر دیا کہ ہمیں اس طرح کے کسی کیس کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن یہ بات میں گارنٹی دے کر کہہ سکتا ہوں کہ ان لوگوں کا تعلق کسی معمولی گینگ سے نہیں ہے۔ یہاں یہ غلط فہمی کے تحت نہیں آئے تھے، بلکہ پراپر پلاننگ کے ساتھ آئے تھے۔ مار پیٹ کے بعد بھی ان پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ یقیناً یہ لوگ بہت پاور میں ہیں، تب بھی اپنی زبان نہیں کھول رہے۔ پیچھے کوئی بڑا نام ہے۔ کوشش جاری رکھو آفیسر، مجھے کسی بھی حالت میں ان لوگوں کے بارے میں سب کچھ جاننا ہے۔ اس نے اس کی بات کو سمجھتے ہوئے کہا تھا۔ سر، ہم انہیں ایک اور ڈوز دیں گے تھوڑی دیر میں۔ آپ پلیز اپنی پاور کا
ذرا استعمال کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کو روکیں ورنہ ہمیں مجبوراً اس کیس کو بلاک کرنا پڑ جائے گا، اس نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا جبکہ وہ گہری سوچ میں تھا۔ سو گائز یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ اوکے 12 سے اوپر ہو گیا ٹائم، 12 ہو گیا، میری برتھ ڈیٹ آ گئی ہے۔ ہاں تو گائز اب نا آپ نے لائک کرنا ہے، کامنٹ کرنا ہے، اور کل سے نا میں اوپر ایک مجھے پتہ چل گیا پڑھتے سارے لوگ ہیں، آپ سب کے کامنٹس ریڈ کیے میں نے۔ تھینک یو سو مچ، آپ لوگ میرے لیے اتنی ساری دعائیں کرتے ہیں، اور آپ نے میری کزن کے لیے بھی دعا کی، تھینک یو سو مچ، اس کے لیے بھی، میری خالہ کے لیے بھی دعا کی۔ بس مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ اب ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ کل بھی میں کوشش کروں گی لکھنے کی، اگر میں لکھ پائی تو میں ایپیسوڈ ضرور دوں گی۔ لیٹ سے لیٹ ہوتی رہتی ہے اور ہوتی رہے گی، آپ کو پتہ ہی، آپ کی رائٹر ایپیسوڈ تو ڈیلی دیتی ہے لیکن لیٹ دیتی ہے، کوشش کروں گی جلدی دینے کی، لیکن کل میرا پیپر نہیں ہے تو کل ہو سکتا ہے میں جلدی کر لوں۔ تو ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں اور ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔